बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज मैंने 5 शेयर करनी है। ये जाफ़र एक्सप्रेस वाला जो मामला हुआ था, आप सुना है कि कोई 5 दहशतगर्दों की लाशें जो हॉस्पिटल में पड़ी थीं वो जत्थे ले गए हैं। इस पे बात करेंगे। और मिनिस्टर्स की तनख्वाहें बढ़ गई हैं भाई, मिनिस्टर्स की, जी जी, अल्ले तल्ले हो रहे हैं, अयाशियाँ हो रही हैं, कितने से कितनी बढ़ी हैं, 188%। ये आपके साथ डिस्कस करना है, काफ़ी तफसील के साथ डिस्कस करना है। कल मैंने एक बात की कि नवाज शरीफ साहब उम्रे पे क्यों, ये सरसरी सी बात थी, इसकी तफसील नहीं बताई, आज बताते हैं कि वो उम्रे पे क्यों नहीं गए। शहबाज शरीफ साहब उम्रा अदा करके वापस आ चुके हैं और मरीम नवाज साहब अभी शायद वापस आने लगी हैं। तो मोहसिन नकवी साहब के बारे में भी एक बड़ा, राना सनाउल्लाह साहब का बड़ा मुबहम सा बयान आया है। मुबहम तो खैर नहीं कह सकते, बड़ा वादे है। लाहौर हाई कोर्ट के 2 मज़ीद जजेस सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और 8 अप्रैल को इजलास बुला लिया गया है, चीफ जस्टिस साहब ने बुला लिया है। और उनके उसके बाद तादाद कितनी हो जाएगी। अरमगान के वालिद जो मुस्तफ़ा आमिर मुस्तफ़ा कत्ल केस में, वो उनके वालिद कामरान कुरैशी वो अरेस्ट हो चुकी हैं, इस पे बात करनी है। और स्टारलिंक पाकिस्तान आ रहा है भाई, बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत अच्छी बात है और बहुत ज़बरदस्त किस्म की। इसकी तफसील भी बतानी है कि ये क्या चक्कर है। और साथ ही ये जल्दी से बस चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना हो उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे, आपको पूछना न पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट चल रहे हैं भाई, अल्लाह के करम और आपके तामुन से चल रहे हैं। इंशाअल्लाह 29 रमज़ानुल मुबारक तक हमारे कोई 100 उन बेआब इलाकों की मस्जिदें, वो मसाजिद या वो इलाके जो जहाँ पानी नहीं है, गटरों वाला पानी पी रहे हैं, कड़वा पानी है, बेआब इलाके हैं, सैलाब ज़दा इलाके हैं, उनमें हम लगा रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, आप यकीन कीजिए कि जो लोग लगवा रहे हैं ना, तो उनको खुद भी ये अंदाज़ा नहीं होगा कि वो कितना बड़ा काम कर रहे हैं, वो कितना कार खैर कर रहे हैं। कौन पीता है गटरों वाला पानी? मैं आपको बताऊं, वहाँ जब जाते हैं ना, मैं खुद जाता रहता हूँ, कई दफ़ा विज़िट करता हूँ, मेरी टीम भी जाती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं वो लोग किसी चीज़ के कोई शिकवा नहीं करते, ना वो रोटी मांगते हैं, ना वो राशन मांगते हैं, ना वो कोई दूसरी चीज़ मांगते हैं बेचारे, ना वो कोई बिजली का, ना कोई नौकरी का, किसी चीज़ का कोई शिकायत नहीं करते। भाई जाहिर है जिनके पास पानी नहीं है आप उनको पानी दे दें। मुझे अमेरिका, कनाडा, यूके, यूरोप, मिडल ईस्ट से दोस्त कॉल करते हैं, कहते हैं नकवी साहब ये आपने बड़ा अच्छा काम किया हुआ है कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और इन बेचारों के पास अभी तक पीने का पानी नहीं है। भले कोई गटरों वाला पानी अपने बच्चों को पिलाएगा, जोड़ों वाला पानी अपने बच्चों को पिलाएगा। मेरी टीम के जो बच्चे हैं ना, बड़े गरीब गरीब बच्चे हैं। मैं आपको उनका बायोडाटा बताऊँ ना, आप कहें यार वो भी बड़े डिजर्विंग हैं। लेकिन वो भी जब जाते हैं ना उन इलाकों में ना, तो अपने साथ ये जब रोज़ों से पहले जाते थे या आजकल जब वो रात में जाते हैं कभी वो लगाने के लिए, तो वो भी अपने साथ मिनरल वाटर्स की बोतल ले जाते हैं। कहते हैं सर वहाँ पानी पीने का नहीं है, वहाँ यानी गरीब लोग हैं लेकिन तब भी वो अपने साथ ले जाते। ये इतना बड़ा काम आप कर रहे हैं। साथ राशन का भी चल रहा है, यतीम बच्चों के कपड़े, हमने ना डाटा इकट्ठा किया हुआ ये सैलाब के ज़माने में यतीम, मिस्कीन और गरीब तरीन बच्चों का, तो उनका हम वो जूतियाँ और वो जो है ना, मैंने इनको कहा है कि ये जो गरीब यतीम मिस्कीन बच्चे हैं ना, इनको एक बार तो ले जाए ना ब्रांडेड शॉप्स पे। भाई सारा साल हम भी तो जाते हैं ना, तो ये क्यों ना जाएं। इसी तरीके से आ जाएं भाई। मैं सबसे पहले तो ये आपको एक वीडियो दिखाने लगा हूँ और वैसे मुझे इस वीडियो पे बड़ा अफसोस हुआ है। ये कौन साहब हैं ये तो मैं बाद में बताता हूँ, ज़रा पहले आप थोड़ा सा ये वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद इस पे बात करते हैं कि ये किस किस्म की बात कर रहे हैं और ये किस किस्म का चवल मार रहे हैं और ये चवल मारने वाले लोग कितने बड़े बड़े ओहदों पे आ जाते हैं। ये देख लीजिए ज़रा, ये लीजिए। एक उसमें क्वेश्चन था कि पाकिस्तान के हालात कैसे ठीक हो सकते हैं, तो मैं पता नहीं ये इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे। मैं क्या 1000 को बंदा मार दो ठीक हो जाएंगे। इंटरव्यू में बैठा हुआ चेयरमैन एफपीएससी के सामने यूनिफॉर्म में बैठा हुआ कप्तान कह रहा है कि 1000 बंदा मार दे। क्या कहते हैं पता कैसे लगेगा कि 1000 मारना? मैं कह एजेंसियों को सारी डिटेल है, कौन कितना गंदा है कौन कितना चंगा है, ये डिसीजन करना है। हाँ मुझे कहते हैं आपको वजीर आजम बना दे तो आप क्या करेंगे? अच्छा मैं 1000 बंदा मारांगा। क्या बात है। मैं कहते हैं आर यू इन योर सेंसेस मैन जी सर? कहते उससे क्या होगा? मैं पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। मैं क्या अगर 16 करोड़ आबादी 1000 बंदा मार के बाकी 16 करोड़ सुखी हो जाती है तो इट्स नॉट टू बिग अ कॉस्ट। ये हालात हैं। 1000 बंदा मार दो, ठीक है ना जी। 1000 बंदे से कितना ज़्यादा मार चुके हैं, ऐसी कोई बात नहीं है।
جو ہیں دہشت گرد ان کا تو وہ تو روز ہی مرے نا، وہ اس حساب سے یہ جناب یہ اپنا دوسرے انداز میں بات کر رہے ہیں۔ آپ نے ایک اکبر بھگٹی کو مارا تھا، اس کے بعد کانسیکوینسز دیکھیں ہیں۔ جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے نا، جو ایسے لوگ ایسی یہ ڈی آئی جی ہیں، لیاقت علی ملک صاحب کیپٹن ریٹائرڈ ڈی آئی جی ہیں، اور یہ ان کو محسن نقوی صاحب نے کھڈے لائن بھی لگایا تھا، کیونکہ انہوں نے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کے ڈاکٹرز کو ٹارچر کیا، ساتھ جرنلسٹ کو بھی ٹارچر کیا تھا، تو کھڈے لائن لگایا اور بعد میں یہ بحال بھی ہو گئے۔ ظاہر ہے اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ پاکستان کی تباہی کا سبب ہوتے ہیں۔ 1000 بندہ مار دو جناب، 1000 بندہ، یہ ڈیموکریسی ہے۔ اسی وجہ سے ہم پہ پابندیاں بھی لگ جاتی ہیں کہ جب اتنے رسپانسبل لوگ اتنے ارسپانسبل بیانات دیں گے تو پھر تو ڈیفینیٹلی آپ پر نا اسی طرح کی صورتحال ہوگی نا کہ تسی 1000 بندہ مار دو تو پھر پاکستان دے حالات ٹھیک۔ یہ ان کی ٹوٹل فہم و فراست ہے، اور یہ ان کی سمجھ بوجھ ہے۔ اس عہدے پہ پہنچ کے جب سمجھ بوجھ کا یہ عالم ہو، انا للہ پڑھ لینا چاہیے۔ اب میں اور کیا کہوں کہ جو ہے نا مطلب کہ سے منسٹرز کی تنخواہیں بڑھ گئی ہیں بھائی ماشاء اللہ۔ ہم نے دیکھا کہ منسٹرز کی تنخواہیں کوئی 159%، اور باقی جو وزراء مملکت ہیں ان کی 188%۔ ان کی تنخواہیں پہلے تھیں کوئی 1,00,000 2,00,000 پونے 2,00,000، ٹھیک ہے نا، پونے 2 لاکھ تک۔ اس کے بعد یکدم جمپ کیا، کوئی 5,00,000 کراس کر گئیں، یہ تنخواہیں بڑھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا میں حیران ہوں کہ 2-4 روز پہلے وزیر خزانہ صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ بھائی اگلے بجٹ میں یہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں یا پینشنز بڑھانے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے۔ یہ انہوں نے ماشاءاللہ بیڈ نیوز سنائی سرکاری ملازمین کو کہ آپ نے کوئی امید نہیں رکھنی، اگلے بجٹ میں آپ کی کوئی تنخواہ نہیں بڑھنی۔ جو ریٹائرڈ ملازمین ہیں انہوں نے اگلے بجٹ میں کسی قسم کی ان کی پینشن نہیں بڑھے گی، بلکہ پینشن کے تو ویسے ہی در پے ہیں نا ساری حکومتیں، چاہے وہ فیڈرل ہو چاہے وہ صوبائی ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ IMF اعتراض کرتا ہے، فلاں اعتراض کرتا ہے کہ پینشن کو تو ویسے ختم کرو۔ اب بہت سارے اس میں چینجز آ بھی چکی ہیں، صوبے اس میں بہت ساری چینجز آ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ میں دیکھ رہا تھا کہ 1700 یوٹیلیٹی سٹورز بند ہو گئے ہیں۔ اچھا جب 1700 یوٹیلیٹی سٹورز ہوں گے تو ان میں تو ہزاروں ملازمین ہوں گے نا، جو کانٹریکٹ پہ بھی تھے، جو دوسرے پرماننٹ بھی تھے، وہ بھی بند ہو گئے، وہ بھی ختم ہو گئے۔ جب یوٹیلیٹی سٹورز بند ہو گئے تو وہ بھی بے روزگار ہو گئے۔ کیوں؟ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم نے پیسے بچانے ہیں۔ ہمیں بتایا گیا کہ وزیر اعظم صاحب کی کوششوں سے تقریباً کو 30-35 ارب روپے بچے ہیں، کیونکہ وہ جو IPPs ہیں نا ان کے ساتھ معاہدوں کو ریوائز کیا گیا ہے۔ اس وجہ سے کچھ کے ساتھ معاہدے ختم کیے گئے ہیں، اس وجہ سے بڑے پیسے بچ گئے ہیں، اور وہ پیسے ماشاءاللہ کہ کابینہ کی تنخواہوں میں لگ گئے ہیں۔ اب منظوری ہو گئی ہے ماشاءاللہ کابینہ سے، وہ سرکولر کے ذریعے منظوری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ کابینہ کا اجلاس نہ بھی ہو رہا ہو تو اتنی ارجنسی کہ وہ سرکولر کے ذریعے منظوری ہو جاتی ہے، اور وہ جناب منظوری ہو گئی ہے۔ اب وہ 2.25 والی تنخواہ 5.25 لاکھ پہ پہنچ چکی ہے۔ اچھا آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی چند روز پہلے MNAs کی اور سینیٹرز کی تنخواہیں بڑھیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک وزیر جو MNA ہے وہ ادھر سے بھی لے گا 5-5.5 لاکھ روپے، ادھر سے بھی لے گا 5-5.5 لاکھ روپے۔ یہ علل تللے، یعنی آپ ایک مڈل کلاس کی، ایک غریب کی تنخواہ 10% بھی نہیں بڑھاتے، اور اپنی بڑھانی ہو تو 188% بڑھا دو۔ یہ صورت میں نے کہا نا، یہ آپ لوگوں کا میں مرہون منت ہوں کہ بھائی مجھے کہتے ہیں کہ نقوی صاحب بالکل ٹھیک کرتے ہو، جہاں جس کی تعریف بنتی ہے اس کی تعریف کروں گا، اور جہاں جس کی پر تنقید بنتی ہے نا اس پہ تنقید کروں گا۔ مریم نواز صاحبہ مسجد نبوی میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھا رہی ہیں، مطلب ان سے یا کوئز کر رہی ہیں، یا ان سے ان کو پڑھا رہی ہیں، ان کو تعلیم دے رہی ہیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے متعلق کوسچنز پوچھ رہی ہیں۔ اور اچھا کچھ یوتھی ہے نا اس پہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ بھائی میں سمجھتا ہوں
میں حیران ہوتا ہوں کہ ہر ایک چیز میں نیگیٹیوٹی ان کو تلاش کرنی ہے بھائی کوئی اچھا میں آپ ایک بات بتاؤں، وہ عمران ریاض صاحب اور باقی لوگوں نے بھی کچھ پٹھی سیدھی مارنی شروع کر دی ہے کہ جی یہ سرکاری خزانے سے قوم کے پیسوں سے عمرے کرنا. بھائی میں معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، میں نے اسی وجہ سے پتہ کیا اور چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، سرکاری طور پہ وہ عمرہ کرنے نہیں گئے، وہ اپنے ذاتی پیسوں، کوئی ذاتی پیسوں سے جائے تو عمرہ کرنے کے لیے تو اس میں کوئی قیامت نہیں آ جاتی. نواز شریف صاحب نہیں گئے، وہ بیمار تھے، انہوں نے عمرہ کرنے کے لیے جانا تھا. اب ادھر بھی یوتھیوں نے تماشے بنانے شروع کر دیے. آپ کو یاد ہے کلثوم نواز صاحبہ کے وقت بھی انہوں نے اسی طرح کے تماشے بنائے تھے، اور ایک یوتھیا تو اس کلینک کے اندر ان کے بیڈ میں جو ہے نا، جو وہ وارڈ تھی وہ اس میں وہ گھس رہا تھا زبردستی، جس کو نکالا گیا. مطلب ان کو وہی والی بات ہے کہ اعتبار دلانے کے لیے مرنا پڑتا ہے. تو وہ جب فوت ہو گئیں تو تب یوتھیوں کو پتہ، ادروائز ان کے سب کے بڑوں کے بیانات آئے تھے. اور یہی والی صورتحال. میں تو حیران ہوں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی. محسن نقوی سے متعلق جو وزیر داخلہ ہیں، ان سے متعلق رانا ثناءاللہ صاحب کا ایک بیان آیا ہے، اور یہ ابھی نجی ٹی وی کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کے سوال پر رانا ثناءاللہ نے کہا یہ جا رہا ہے کہ محسن نقوی کی صحت کے مسائل ہیں. ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، لیکن ان کے نہ ہونے سے کہیں کوئی کمی نظر نہیں آئی. یہ جو اجلاس ہوا تھا، ٹھیک ہے، ان کیمرہ رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے نہ ہونے سے مطلب کوئی کمی نظر نہیں آئی. جن لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ایک طرح سے کہہ دیا ہے بادیوں نظر میں مبینہ طور پہ کہ وہ ایک فاضل پرزہ ہیں. وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اگر وزیر داخلہ نہیں بھی تھے تو کوئی چیز رکی نہیں ہے. اور رانا صاحب نے کہا ہے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی کے ہونے کا فائدہ ہے یا نہیں، اس قسم کی سچی اور کھری باتیں میں نہیں کر سکتا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک طرح سے انہوں نے کہہ ہی دیا ہے، مطلب ہے کچھ بھی نہ کہا، سب کچھ کہہ گئے ہیں. اور انہوں نے وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری اور مشیر داخلہ پرویز خٹک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وزارت داخلہ میں اب 3 بندے ہیں، اس لیے کام کم ہے اور بندے زیادہ ہیں، اور محسن نقوی کی کمی محسوس نہیں ہو رہی. یہ بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں بہت بڑا ایک جو ہے نا وہ ہے کہ سٹار لنک پاکستان آ رہا ہے. یہ سٹار لنک کمپنی ہے ایلون مسک کی، اور یہ پاکستان آ رہا ہے. سٹار لنک بھائی یہ سیٹلائٹ نیٹ ورک ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس کی منظوری ساری ہو گئی ہے، پاکستانی حکومت نے بھی منظوری دے دی ہے، باقی جو کنسرنڈ ادارے ہیں انہوں نے بھی، پی ٹی اے نے اس کی منظوری دینی ہے، اور وہ میرا خیال ہے 2 سے 3 ہفتوں میں اس کی منظوری ہو جائے گی. اور اگلے چند ماہ میں لوگ کہہ رہے ہیں یا 6 مہینوں میں کہ وہ پاکستان میں فعال ہو جائے گا. اور ہاں یہ بات ٹھیک ہے، ذرا مہنگا انٹرنیٹ ہے، لیکن ہے بہت زبردست قسم کا انٹرنیٹ ہے. یہ اسی طرح ہی ہے، ایک ڈیوائس لگے گی، آپ چھت پہ لگائیں گے آسمان کی طرف منہ، جیسے ڈش اینٹینا نہیں لگاتے اسی طریقے سے وہ ڈیوائس ہوگی. وہ دیہاتوں میں لگی ہو اتنا ہی زبردست کام کرے گی، ادھر لگی ہو اتنا ہی زبردست کام کرے گی. پاکستان میں انٹرنیٹ کی سپیڈ بہت زیادہ اچھی ہو جائے گی، چاہے وہ پہاڑوں پہ پڑا ہو، چاہے وہ جنگلوں میں پڑا ہو وہ ڈیوائس پڑی ہو، چاہے وہ دیہاتوں میں پڑی. اب دیہات میں اب آپ دیکھیں وہاں ٹاورز اس طرح سے کام نہیں کرتے، اور ایون شہروں میں بھی کام نہیں کرتے، نیٹ کام چھوڑ جاتا ہے. تو اسی طریقے سے وہ بہت زیادہ تیز ترین نیٹ ہے اور زبردست. اب لوگ کہہ رہے ہیں کچھ کہ بھائی کوئی گھریلو صارفین کے لیے 25 سے 35 ہزار روپیہ مہینہ ہوگا وغیرہ. یہ تو اب بات کی باتیں ہیں کہ وہ کس طرح سے، لیکن سٹار لنک پاکستان آ رہا ہے. سٹار لنک بہت سارے کنٹریز میں کام کرتا ہے، لیکن ابھی تک وہ چائنا، انڈیا، ایران، افغانستان، پاکستان، اس میں شمالی کوریا وغیرہ وغیرہ بہت سارے ممالک میں نہیں تھا. تو اب سنا انڈیا میں بھی آ رہا ہے، اور سٹار لنک یہ ایلون مسک کی کمپنی، اور وہ یہاں بھی آ رہا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں بہت. کامران قریشی جو کہ ارمغان کے والد ہیں مصطفیٰ عامر قتل کیس میں، وہ گرفتار ہو چکے ہیں، اور انہوں نے 2-3 مرتبہ بھاگنے کی کوشش کی.
جب پہلے پہلے ان کے بیٹے کو یہاں لایا جاتا تھا عدالت میں تو وہ جج کے ساتھ جھگڑا کر دیتے تھے، وکیلوں سے لڑ پڑتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ان کے اپنے تانے بانے جب ملے نا کہ بیٹے کو مشورہ دیا کہ روپوش ہو جاؤ، یہ کرو وہ کرو، اب اس سے بھی منشیات برآمد ہوئی ہے اور اس سے بھی اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے وہ سر۔ اب وہ پاگل پن کا ڈرامہ کر رہا ہے اور ایکٹنگ کر رہا ہے، اب بھی جیل میں بھی کبھی کہتا ہے جناب میں ان کے اس سے معافی مانگتا ہوں مصطفیٰ عامر کے والدین سے، اور کبھی کہتا ہے کہ بیٹے کو سزا ملنی چاہیے، کبھی کیا ڈرامے بازی کرتا ہے۔ خیر اب اس کو نا وہ پکا ہی گنڈا لگتا ہے بیٹے سے بھی زیادہ، تو وہ اریسٹ ہو گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی جناب یہ بھی دیکھ لیجئے کہ لاہور ہائی کورٹ میں اپنا سپریم کورٹ میں 2 آ رہے ہیں مزید ججز، اور یہ چیف جسٹس آف پاکستان نے غالباً 8 اپریل کو اجلاس بلا لیا ہے۔ 2 ججز مزید آ رہے ہیں، اور جب یہ 2 ججز ابھی جو ریسنٹ پوزیشن ہے 22 ججز تو ہیں پرماننٹ، 2 ججز ایڈ ہاک بیسس پر ہیں، ایک جسٹس میاں خیل صاحب اور ایک جسٹس سردار طارق صاحب۔ وہ 1 سال کے لیے آئے تھے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے انہیں ایڈ ہاک جج کے طور پہ لگایا تھا، تو اب وہ ان کی بھی کچھ مدت باقی، یا وہ ہو سکتا ہے ان کو بھی ایکسٹینشن مل جائے، تو کیونکہ وہ 1 سال کے لیے آئے تھے تو اب چیف صاحب ان کو مزید ایکسٹینشن دے دیں، 2 سال کے لیے دے دیں یا مزید 1 سال کے لیے دے دیں، تو وہ ایکسٹینشن ہو سکتی ہے، وہ جو کنسرنڈ اتھارٹیز ہیں وہ ان کو دے دیں گے، شاید ہو سکتا ہے، یہ میرا اپنا گیس ہے۔ تو اب باقی 2 ججز آ رہے ہیں، تو اب یہ ٹوٹل تعداد جو پرماننٹ ہو جائے، لاہور ہائی کورٹ کے 5 سینئر موسٹ ججز میں سے چنیں گے، 2 ججز کو ایلیویٹ کیا جائے گا، سپریم کورٹ لایا جائے گا، تو اب 24 ہو جائے گی تعداد، اور ان کو ملائیں 2 ایڈ ہاک کو تو وہ 26 ہو جائے گی، اور اسی طریقے سے یہ تقریباً تعداد کو 34 تک جانی گی، 17 اور آنے تھے۔ تو اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ تعداد کے بعد، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ گھیرا بڑا تنگ ہو رہا ہے اور بہت ہی دھیرے دھیرے پورے معاملات پہ کنٹرول ہو رہا ہے۔ جب یہ میں کہتا ہوں نا تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میں نہ تو کوئی عمران ریاض ہوں اور نہ ہی کوئی ایسا بندہ ہوں کہ جس میں، جب میں کہتا ہوں تو یہ میں آپ کو معلومات دے رہا ہوتا ہوں، میں اس پر اپنا انالیسس دے رہا ہوتا ہوں، میں معلومات دے رہا ہوتا ہوں، تو خبر دے رہا ہوتا ہوں، اور یہ انالیسس کی پورا شکنجہ کس لیا گیا ہے۔ اس سے ضروری نہیں ہے کہ میں اتفاق کروں کہ یہ بڑا کو آئیڈیل صورتحال ہے اور بہت ہی یہی جو ہو رہا ہے یہی ٹھیک ہو رہا ہے، یہ نہیں ہے، اس میں نہیں کہہ رہا، لیکن میں ساتھ یہ بھی کہتا ہوتا ہوں کہ بھائی یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے نا، یہ اچانک نہیں ہو رہا، اس کے تانے بانے ماضی میں ملتے ہیں۔ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ ثاقب ناصور کا مرہون منت ہے، یہ اجاز الاحسن اور اجاز افضل کا اور شیخ عظمت سعید کا، اب وہ فوت ہو گئے ہیں، اس میں کیا بندہ جو ہے نا، اور اسی طریقے سے یہ جسٹس کھوسا صاحب کے اور باقی ساروں کے، انہوں نے جو خچے ماری ہیں نا، اور یہ جو ہائے رافیہ والے تھے نا، تو اب مسئلہ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو ساری اس طرح کی گڑبڑ ہوئی ہے نا، اس طرح کسی کی محبت میں تو کسی کے بغض میں تو کسی کے نفرت میں تو اس وجہ سے جو نعرے لگائے گئے ہیں نا سپریم کورٹ میں بٹھا کے فیملیز کو، کسی کے خلاف تو کسی کے حق میں، یہ اس کے کانسیکوینسز ہو رہے ہیں، یہ اس کے نتائج ہیں جو اب آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ اب اگلوں نے شکنجے کسنے شروع کر دی ہیں، اور وہ ظاہر ہے اب وہ فل کورٹ بھی اگر کسی معاملے پر بنے گا تو اکثریت، وہ آپ کو پتہ ہے بڑے سوچ سمجھ کے ججز لائے جا رہے ہیں، تو اکثریت پھر کدھر ہوگی وہ سب کو پتہ ہے، وہ کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے۔ تو یہ 2 ججز آ جائیں گے، اس کے کچھ عرصہ بعد پھر دوسرے آ جائیں گے، پھر کچھ عرصہ بعد دوسرے آ جائیں گے، تو یہ اب اس طریقے سے تعداد پوری ہوگی۔ اب آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی کوئی چوں تک نہیں کر رہا، لاہور ہائی کورٹ میں بھی یہی صورتحال ہے، اور سندھ ہائی کورٹ میں بھی، اور پشاور ہائی کورٹ، اب میں پڑھ رہا تھا کہ کوئی پشاور ہائی کورٹ میں جو یہ جو ملٹری کورٹس کے خلاف کوئی درخواستیں آئی ہیں، وہ ساری درخواستیں خارج ہو گئی ہیں۔ انہوں نے کہا پشاور ہائی کورٹ نے چند روز پہلے یا چند ہفتے پہلے وہ ان کے پاس کوئی ہے نا، پہلے تو آپ کو پتہ ادھر سے زرتاج گل گئی، بیٹھ گئی، چیف جسٹس صاحب نے کہا اس کو ضمانت دے دو، چیف جسٹس صاحب نے کہا اس کو گرفتار نہیں کرنا، ادھر سے جناب اٹھے کوئی یہاں سے پنجاب سے پی ٹی آئی کا جو بھی لیڈر اٹھا، پشاور ہائی کورٹ جا رہا ہے ضمانت لینے کے لیے، عمران خان بھی
ٹرانزٹ بیل یا حفاظتی ضمانت کے لیے وہ جناب پشاور ہائی کورٹ جائے. جو بھی جا رہا ہے یہاں سے پشاور ہائی کورٹ، اور ان کو تھوک کے حساب سے ضمانتیں مل رہی ہیں. یہ چند روز پہلے یا چند ہفتے پہلے پشاور ہائی کورٹ نے انہوں نے بالکل اعلان کیا، ریمارکس دیے کہ اب پنجاب کے سیاستدانوں کو بیل یہاں سے ٹرانزٹ بیل نہیں ملے گی. یہ پشاور ہائی کورٹ نے یہ ہواؤں کا رخ ہے نا، یہ تبدیل ہو گئی ہے. انہوں نے کہا کہ ان بیلز کا انہوں نے غلط فائدہ اٹھایا ہے، یہ جو ان کو بیل دی گئی ہے تو غلط فائدہ اٹھایا، اس لیے اب ان کو بیل نہیں ملے گی. تو بہت ساری تبدیلیاں ہیں بھائی، اور بہت ساری تبدیلیاں. اب آپ کو پتہ ہے جو جہاں سے جو سہولت کاری ہو رہی تھی وہ سہولت کاری کے بل بند کر دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ جو سوراخ تھے نا، وہ جو بل تھے سہولت کاری والے، وہ حافظ صاحب نے بھاری پتھر رکھ کے وہ بند کر دیے ہیں. تو اب تقریباً تمام کا تمام شکنجہ کسا جا چکا ہے، اور پورے کے پورے سارے معاملات پر مکمل کنٹرول ہے اس وقت حافظ صاحب کا. بس سیدھی سیدھی بات ہے، جو بات ہے سو ہے. اب آپ کہیں کہ جناب اس کا یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، دیٹ از اے سیپریٹ ڈیبیٹ، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، یہ پھر کبھی صحیح. لیکن جو اب کی جو ایک صحافی کا کام کیا ہوتا ہے کہ ایک خبر، اس خبر کی بنیاد پر تجزیہ. صحافی تبلیغی جماعت کا رکن نہیں ہوتا کہ وہ کہے کہ یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس طریقے سے نہیں. اور آخر میں بتاؤں گا کہ 5 دہشت گردوں کی لاشیں، وہ جو جعفر ایکسپریس والا، وہ ہسپتال سے جتھے لے گئے ہیں. کہ اب آج سنا ہے کہ وہ ماہرنگ بلوچ صاحبہ بھی گرفتار ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے نا. میں کسی کی گرفتاری پہ کوئی خوش تو نہیں ہوتا، لیکن یہ ایک فسادی نیچر کی خاتون ہے جو کہ ہر وقت جس کا کام ہی فساد کرنا ہے. انہوں نے وہ جو مزدور، کبھی تو میں سنوں نا کہ پنجاب کے مزدوروں کو اتار کے BLA مار رہی ہے، اور میں بھائی ان مزدوروں کا کوئی قصور ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں. تو کبھی تو میں ایک سٹیٹمنٹ سنوں نا کہ ماہرنگ بلوچ نے کہا ہے کہ میں اس عمل کی، اس ایکٹ کی مذمت کرتی ہوں، اور یہ قابل مذمت ہیں وہ لوگ جو پنجاب کے مزدوروں کو ٹرینوں سے، بسوں سے اتار کے ان کے شناختی کارڈ دیکھ کے مار رہے ہیں. کبھی تو میں کہوں نا کہ جناب ماہرنگ بلوچ صاحبہ، اچھا اگر ان کے باقیوں کے کسی کے حقوق کے لیے بڑی لڑ رہی ہیں اور بڑی چیمپئن ہیں وہ، تو کبھی تو یہ بھی کہیں نا کہ یار یہ جو مزدوروں کو مار دیا گیا، ان بیچاروں کا کیا قصور تھا؟ نہتھے مزدور تھے، کوئی حجام تھا، کوئی وہاں کانوں میں کام کر رہے تھے، کوئی وہاں پر کوئی اور سبزی بیچنے اور وہاں سے فروٹ لاتے تھے، کوئی ڈرائی فروٹ کا کاروبار. تو یہ مزدور بیچارے جو ہے نا، کوئی وہاں پہ کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہوتا تھا، وہاں پہ مزدوری کرنے جاتے. تو ان کا کیا قصور تھا؟ ٹھیک ہے نا. تو ماہرنگ بلوچ کو آج گرفتار کر لیا گیا. جتھے لے گئے ہیں ہاسپٹل سے کوئی 5 لاشیں، بعد میں ان سے کوئی 3 وصول کر لی گئی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ کوئی مسنگ پرسن. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو لوگ جن کو یہ مسنگ پرسنز کہتے ہیں نا، بھائی مسنگ پرسنز تو یہ ہے نا کہ یہ کہتے ہیں ان کو آرمی لے گئی ہے، ان کو فوج لے گئی ہے، ٹھیک ہے نا. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ایک دہشت گرد حملہ کرتے ہیں اور وہ دہشت گرد ادھر ہی واصل جہنم ہو جاتے ہیں. السلام علیکم احباب گرامی، ملکی اور بیرون ملک مقیم پاکستانی ZN نیوز کے ویورز کے خصوصی تعاون سے بے آب علاقوں میں صاف پانی محفوظ زندگی پروجیکٹ کے تحت ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن صاف پانی کی فراہمی کے لیے دن رات مصروف عمل ہے. آج بھی بے آب علاقہ کی ایک مسجد میں ایک واٹر پروجیکٹ کی تنصیب کی گئی، جو کہ محترم محمد اقبال اور محترمہ فروخ سلطانہ نے عطیہ کیا. اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے صدقے اس عطیہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. محمد اقبال صاحب اور محترمہ فروخ سلطانہ کی فیملی پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں. ان کے رزق جان مال میں برکت عطا فرمائیں، اور انہیں ہر تکلیف اور رنج و الم سے محفوظ رکھیں، اور ان کی فیملی کے تمام مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں. اے میرے رب، جنہیں لوگوں نے یا اللہ تعاون کی یا اللہ بھائی محمد اقبال سے اور محترمہ فروخ سلطانہ سے یا اللہ ان کے گھر کے اندر خیر و مال کے اندر خیر و برکت عطا فرما، یا اللہ ان کی جان کے اندر خیر و برکت عطا فرما، یا اللہ ان کی تمام تکلیف دور فرما. محترم محمد اقبال، محترمہ فروخ سلطانہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت دے.
अल्लाह ताला आपको रिज़्क़ हलाल नसीब दे। आमीन। अल्लाह ताला आपके घर में खैर बरकत दे। आमीन। आपने इस इलाके में वाटर टैंक, पानी का पाइप, रोटियां लगा कर दी हैं। हम हर वक्त को दुआ में याद रखें। शुक्रिया शुक्रिया मोहम्मद इकबाल, शुक्रिया फरख सुल्तान, शुक्रिया शुक्रिया इकबाल से और मोहतरमा फरख सुल्ताना साहबान या अल्लाह ये अतिया के इसके अतिया को अपनी बरगाह के अंदर कबूल फरमा। इनकी औलाद के लिए सारे बना इनको मजीद देने की तौफीक अता फरमा। तेरे घरों के अंदर दे रही है अल्लाह, इनके घरों के अंदर बरकत अता फरमा। कुरान करीम एक मौजज़ा है, इसे सिखाने वाले दुनिया और आखिरत में कामयाब हैं। तमाम आलम इस्लाम की कामयाबी कुरान सीखने और सिखाने में है। कुरान करीम के 5 हुकूक हैं, इस पर ईमान लाना, इसको पढ़ना, उसे समझना, इस पर अमल करना और सबसे आम हक कुरान की दावत और सिखाना आम है। अल्हम्दुलिल्लाह ये वाटर प्रोजेक्ट और ऐसे नेक और उम्मत मोहम्मदी का दर्द रखने वाले खुश नसीब मियाँ बीवी मोहम्मद इकबाल साहब और फरत सुल्ताना साहबा ने अतिया किया है। ये उससे बेमिसाल लोग हैं जो पाकिस्तान के बैर रहकर मुल्क और मिल्लत की खिदमत में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सबकी टीम ने ये बताया है माशाल्लाह। और फरत सुल्ताना साहबा जो हैं ये ऑनलाइन जो है ना कुरान मजीद की सबीलिल्लाह तालीम दे रहे हैं। हदीस मुबारक है कि जो शख्स कुरान मजीद की कोई एक आयत भी किसी को सिखाता है तो जब तक कुरान मजीद की वो आयत तिलावत होती रहती है उसका सवाब मिलता रहता है। अल्लाह ताला उसे नेक और साले बंदों का साया कायम और दायम रखे और मोहम्मद इकबाल और मोहतरमा फरख सुल्ताना साहबा के इस खिदमत खल्क के जज्बे को कायम रखे और आइंदा भी अल्लाह ताला इनको ऐसे नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। ये दूर दराज इलाका, यहाँ पसमानदा इलाका, यहाँ पर सैलाब में बहुत नुकसान है, पानी की किल्लत है। इस मोहतरमा मोहम्मद इकबाल मोहतरमा फरख सुल्ताना ने यह टूटी और मोटर वगैरह और उसको बोक को जिस मस्जिद को दिया है। आवाम की सलात के लिए इसमें नमाजी आते हैं, इधर जुम्मा भी होता है, तबलीग की जमात वाले भी आते हैं, इनको सहूलत के लिए दिया है, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अब मोहतरमा फ़रख सुल्ताना साहबा ने एक अजीम मिशन शुरू किया हुआ है कि ये ऑनलाइन कुरान करीम की तालीम दे रही हैं। तो हम दुआ करते हैं कि रब्बे कायनात इन्हें अजर अजीम अता फरमाएँ और कुरान मजीद के फ़यूज़ व बरक़ात से इनके तमाम ख़ानदान को बहरामंद फरमाए। अस्सलाम वालेकुम अहबाब, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़िशान है कि जब कोई किसी यतीम के सर पर दस्ते शफ़क़त फेरता है तो उसके हाथों के नीचे उस यतीम के जितने भी बाल आते हैं उसके उतने गुनाह माफ़ होते हैं और उसके अमाल में उतनी ही नेकियों का सवाब लिखा जाता है। नाज़रीन इकराम, ईद उल फितर की बड़ी खुशियों में अपने साथ यतीमों, मिस्कीनों और बेसहारा बच्चों को शामिल करने के लिए ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन ने ईद उल फितर पैकेज का आगाज़ कर दिया है, जिसमें यतामा, मसाकीन, इंतहाई गरीब और मुफलिस बच्चों में ईद के लिए नित नए डिज़ाइन और आला क्वालिटी के कपड़े तकसीम किए जा रहे हैं। तमाम दर्द दिल रखने वाले और मुखय्यर हज़रात अहबाब से गुजारिश है कि इस कार खैर के लिए ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के साथ हर मुमकिन ताउन फरमाएँ। अंकल दफ़ा बहुत शुक्रिया। मैं यकीन हुआ कि मुझे ईद का सूट दिया।